أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وتبارك الله أحسن الخالقين परवरदिगार आलम ये ऐलान कर रहा है, तुम्हारा पैदा करने वाला तुम्हारा रब सबसे अच्छा है। अल्लाह को अपने ऊपर नाज कर रहा है, अपने ऊपर फख्र कर रहा है और अपने को सबसे अच्छा पैदा करने वाला है। अपने को सबसे अच्छा पैदा करने वाला का हक बेशक परवरदिगार को है, इसलिए उसने अपनी इस कायनात में जहाँ बेशुमार मखलूक की तख्लीक की है, वहीं एक ख़ानदान ऐसा भी है जिसे ख़ानदान रिसालत कहते हैं, जिसे ख़ानदान मोहम्मद कहते हैं। इस ख़ानदान में जितने अफराद हैं वो सब के सब ऐसे हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं। इस ख़ानदान के हर फर्द खुद अपना जवाब है, उनका अलग से कोई जवाब नहीं। ऐसे बंदों की तस्लीफ के बाद अल्लाह को ये हक है कि वो गैबी में सबसे अच्छा पैदा करे। अब इस खानदान में सबसे पहली जो नुमायां शख्सियत है वो हमारे रसूल की है। अल्लाह ने अपने इस नबी को इस कदर साहिब अज़मत और फजीलत बनाया कि अल्लाह के बाद अगर ख़ानदान रसूल को छोड़ दिया जाए तो मेरे नबी का कोई जवाब नहीं। पूरी नस्ल आदम में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं जो अपने को रसूल जैसा कहने का हक रखता है। ये हक अगर किसी को है तो सिर्फ ख़ानदान में लोगों को है, और सबसे पहले यह हक सिर्फ मेरे मौला अली को है, तो वो ये कह सकते हैं कि मैं या मेरा रसूल दोनों एक जैसे। चूँकि अल्लाह ने दोनों को एक ही नूर से खल्क़ किया, दोनों की तकलीफ का सबब एक ही नूर है, तो जैसा बाज़मत मेरा रसूल है वैसे ही बाज़मत मेरा मौला अली है। जैसे कमालात का मालिक मेरा रसूल है वैसे ही कमालात के मालिक मौला अली हैं। जैसी तहारतों के मालिक मेरे रसूल हैं वैसी ही तहारतों के मालिक मेरा मौला अली है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। अली रसूल जैसे हैं, रसूलुल्लाह अली जैसे हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद। एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। जब एक ही नूर के दोनों टुकड़े हैं तो फिर दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, और जब दोनों एक जैसे हैं तो रसूलुल्लाह को यह हक है कि वो कह दें कि मौला अली को वो ये अली हमारा जैसा, और मौला अली को यह हक है कि वो अपने रसूल के लिए कह सकते हैं कि रसूल हमारा जैसा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जिन्हें हक था वो रसूल को अपना जैसा कहें, उन्होंने कहा कभी नहीं। मेरे रसूल को अपना जैसा कहने का हक मौला अली को है, कह सकते हैं वो कि रसूल हमारे जैसे, लेकिन रसूलुल्लाह ने कहा कभी नहीं, न मौला अली ने कभी कहा। मौला अली ने तो यहाँ तक कहा अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूँ। पता नहीं आप जुमले पर गौर करेंगे कि नहीं। मेरा मौला अली कह रहा कि मैं मोहम्मद के गुलामों में गुलाम हूँ। जो अपना जैसा कह सकता था वो अपने को गुलाम कह रहा है, और जो लोग गुलाम भी कहलाने के लायक नहीं।
انسان میں یہ عیب ہے، انسان میں یہ کمی ہے، یہ برائی ہے، بہت سے عیب ہیں جو انسانوں کے اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ میں 2 عیب بیان کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ مولا علی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ہمارا ایک عیب جو قرآن میں بیان کیا ہے وہ ہے کمزوری۔ اللہ نے کہا ہے ہم نے اس انسان کو کمزور پیدا کیا، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے اس انسان کو کمزور پیدا کیا۔ آپ خود مشاہدہ کر کے دیکھیے، تجربہ کر کے دیکھیے کہ یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا کمزور ہے۔ ایک مکھی اگر ناک پر بیٹھ جائے تو اسے اڑانے کی طاقت ہاتھوں میں نہیں۔ ایک مچھر اگر ہاتھ پر بیٹھ کے کاٹنے لگے تو دوسرے ہاتھ سے اس مچھر کو اڑانے کی طاقت دوسرے ہاتھ میں نہیں۔ بچے کو مچھر کاٹے تو روئے گا، وہ یہ روتا نہیں ہے، یہ اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مددگار کو بلانا چاہتا ہے، اور مجھے مچھر کاٹا، اسے ہٹا دو۔ تو اتنا کمزور پیدا ہوا یہ انسان کہ اگر ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو اسے اڑانے کی طاقت نہیں، ہاتھ پہ مچھر کاٹنے لگے تو اسے ہٹانے کی طاقت نہیں۔ اگر اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہی انسان جب جوانی کی منزلوں تک آیا تو اتنا طاقتور اور اتنا بہادر بن گیا کہ شیر افغان کا خطاب اسی انسان کو ملا۔ شیر افغان میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں، شیر کو پھاڑ ڈالنے والا۔ یہ کس کا خطاب تھا؟ مغل بادشاہ جہانگیر کی ایک بیوی تھی جس کا نام نور جہاں تھا۔ نور جہاں کا جو پہلا شوہر تھا جہانگیر سے پہلے والا، جو ایرانی تھا، اس کا یہ خطاب تھا شیر افغان۔ اس کے سامنے بھوکے شیر کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب شیر اس کے اوپر جست لگا کر حملہ کرنا چاہتا تھا تو اس کے کلے میں ہاتھ ڈال کے اسے چیر دیا۔ آپ نے غور نہیں کیا، جب پیدا ہوا تھا تو مکھی اڑانے کی طاقت نہیں، مگر جوان ہوا تو اتنا طاقتور ہو گیا کہ شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اچھا، صرف ایک یہی شیر افغان نہیں، آپ نے سن رکھا ہوگا ایک پہلوان ایسا گزرا ہے، وہ بھی ایرانی تھا، جسے رستم جہاں کا خطاب ملا۔ اتنا طاقتور اور اتنا بہادر انسان کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا۔ رستم جہاں یعنی پوری دنیا میں اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ پیدا ہوا تھا تو مچھر ہٹانے کی طاقت نہیں، مگر جوان ہوا تو دنیا میں کوئی اس کے برابر طاقت رکھنے والا ہی نہیں تھا۔ آپ نے غور کیا، ایک کمزور انسان جس کے پاس پیدائش کے بعد کوئی طاقت نہیں تھی، اتنا طاقتور بن گیا کہ دنیا میں اس کا کوئی جواب نہیں رہا۔ اب آپ خود سوچئے کہ جب کمزور انسان اتنا طاقتور ہو سکتا ہے تو جو پیدا ہی ہوا تھا کھلے اندر تو چیزیں کی اب اگر جوانی میں وہ درہ خیبر ہاتھوں کو اٹھا لے تو نہ حیرت کی بات ہے نہ تعجب کی بات ہے۔ ایک سلامت بھیج دیجیے۔ اب ایک اور عیب ہے جو اللہ نے ہمارا اسی قرآن میں بیان کی، جہالت۔ اللہ نے ہمیں جاہل پیدا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ کہہ رہا کہ اس انسان کو جب ہم نے اس کی ماں کے شکم سے باہر نکالا، یعنی جب یہ انسان پیدا ہوا تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ لا تعلمون شیئا، یہ کچھ نہیں جانتا۔ اس کے ABCD نہیں آتی تھی جب یہ پیدا ہوا، اسے کاکھا کاکھا نہیں معلوم تھا، اسے الف بے نہیں پتا، اتنا جاہل۔ لیکن یہی انسان جب جوان ہوا تو فلسفے پر کتابیں اسی انسان نے لکھی، اور صرف فلسفے پر کتابیں نہیں لکھی، بحثیں ہوئی ہیں در فلسفے پر اسی انسان نے، منطق پر کتابیں لکھی اس انسان نے۔ چھوڑ دیجئے فلسفہ اور منطق شاید میرے بچوں کی سمجھ میں نہ آئے، آج اتنا بڑا ایک آلہ ہے ہر ایک کے ہاتھ،
जिसे आप अपनी जबान में मोबाइल कहते हैं। देखिए इतना कसरत के साथ अब ये इस्तेमाल हो रहा है कि इसकी कद्र और कीमत का लोग एहसास नहीं करते। आप जरा गौर तो कीजिए कि इसी इंसान को बनाया है जो पैदा हुआ था तो अलिब्बे नहीं जानता, लेकिन जब पैदा हुआ तब अलिब्बे नहीं जानता था, और जब जवान हुआ तो इतना काबिल हो गया कि इतनी बड़ी सी डिबिया के अंदर इसने न जाने क्या भर दिया। जरा से इसकी स्क्रीन को उंगली यूं चलाई और 7 समंदर पार रहने वाले इंसान से बातें होने लगी। गौर न करे इंसान, ये गफलत है इंसान की, लेकिन अगर आप सोचे तो इंसान के इल्म का कमाल है ये मोबाइल। कितना साहिब इल्म हो गए हैं इंसान, ऐसी चीज बना दी। अच्छा चलिए, मोबाइल तो छोटी सी चीज है, एक इतनी बड़ी सी चीज बनाई जिसका नाम है टीवी। मोबाइल की तो स्क्रीन पर उंगली चलाने की जरूरत है उसे चालू करने के लिए, टीवी को चलाने के लिए स्क्रीन छूने की भी जरूरत नहीं। सामने दीवार पर लगा दीजिए और आप यहाँ पर बैठ जाएंगे, और एक आला हाथ में रहेगा जिसे कहते हैं रिमोट। रिमोट उठाया, यूं टीवी की तरफ दिखा के खाली एक बटन दबा दिया, क्या नतीजा हुआ? टीवी चला। अब चला तो उसमें सूरत भी दिखाई दे रही, आवाज भी आ रही। फिर कभी आपने गौर किया कि इंसान का इल्म कहां पहुंच गया? पैदा हुआ तो अलिफ-बे नहीं जानता था, ABCD नहीं जानता था, काका नहीं जानता, और जवानी की मंजिल तक आते आते इतना काबिल हो गया कि टीवी जैसी चीज बना दी कि जरा से इशारे में दुनिया के आखिरी किनारे पर रहने वाले इंसान की आवाज भी आ रही है, सूरत भी दिखाई दे रही है ना। इंसान का इल्मी कमाल। और जाने दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, इतनी बड़ी चीजें बनाई। क्या नाम है इसका? कंप्यूटर। शायद इस मजमे में भी कुछ लोग ऐसे हो जिन्हें पता ना हो, दुनिया का 8वां अजूबा माना गया कंप्यूटर। आपने गौर किया? जवानी में इतना काबिल हो गया इंसान कि इसने वो चीज बना दी जिसको अजायब में शुमार किया। एक चीज और सुन लीजिए, आज से मसलन 500 साल पहले, 1000 साल पहले अगर किसी को हज करने की ख्वाहिश हुई तो 2 ही सवारियां थी, ऊंट या घोड़ा, इसके अलावा कोई सवारी नहीं थी। अगर उसके बाद भी दिल चाह रहा तो दोनों पैरों को सवारी बना के चले जाए पैदल। अब आप सोचिए, पैदल जाने के लिए यहां से पक्का तक आसान नहीं, सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर का फासला। अगर खुशकी के रास्ते से इंसान जाए तो सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर का फासला है। लोग जाते थे। 2022 में चले, पहुंचे 2025 में, सुन रहे हैं? और 2025 में जब पहुंचे, इतना चल के तो हज कर के इतनी बुरी हालत हो जाती थी कि साल भर वहीं लेट के आराम करते थे ताकि फिर चलने के लायक हो जाए। तो 2026 तक तो वहीं पड़े रहे। अब वहां से फिर चले तो पहुंचे 2028। कुछ महसूस किया आपने? एक हाजी बनने के लिए 6 साल लग गए। 6 साल की मेहनत के बाद अब इस लायक हुए कि हाजी साहब कहा जाए। मगर जरा इंसान का इल्मी कमाल देखिए। अब आज वर्षों के लगने की कोई सवाल नहीं, अब तो महीने भी नहीं लगते। इसी इंसान ने अपने इल्म की बुनियाद पर ऐसी तेज रफ्तार सवारियां बना ली हैं कि अगर सिर्फ तवाफ़े काबा करके लौटना हो तो आज सूरत ये है कि सुबह का नाश्ता घर से करके चले, तवाफ़े काबा करे और रात का खाना वापस आके फिर अपने घर है ना। इसी तेज रफ्तार सवारी, ये तेज रफ्तार सवारियां भी उसी इंसान का कमाल है जो पैदा हुआ था तो कुछ नहीं जानता, अलिफ-बे नहीं जानता था, ABCD नहीं जानता था, मगर जवान हो गए, ये कितना काबिल हो गए। अब आप गौर कर रहे हैं कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? अब आप जरा सोचिए, जब जाहिल इंसान इतनी तरक्की कर सकता है, इतना साहिब इल्म बन सकता है, तो जो पैदा ही हुआ था आसमानी किताबों का इल्म लेकर, अब अगर वो मिंबर पर बैठ के कहे जो चाहो हमसे पूछो,
بالکل اسی مولا علی کی ہم شان، ہم بلّہ، ہم مرتبہ، ایک بیوی ہے اسی گھر میں جسے ہم شہزادی کونین کہتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے بہت سے علماء نے کہا ہے کہ بغیر وضو شہزادی کا نام بھی نہ لینا چاہیے، اس لیے میں بھی اس بات کی احتیاط کرتا ہوں کہ ان کا ڈائریکٹ نام نہیں لیتا۔ شہزادی کونین، اب ان کے سلسلے سے آپ کو جو کچھ بتانے جا رہا ہوں آپ کی زندگی میں کام آنے والی باتیں بتاتا ہوں، اور ذہن میں اپنے بٹھا لیے جو کچھ سنا رہا ہوں، اس دنیا میں بھی آپ کو وہ باتیں کام آئیں گی اور آخرت میں تو زبردست کامیابی ملے گی۔ میرے چوتھے امام کا ارشاد گرامی، اپنی دادی کے لیے میرا چوتھا امام ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح جاگنے کے بعد بستر سے اٹھنے سے پہلے بغیر کسی سے کلام کیے ہوئے میری دادی کے دشمنوں پر لعنت بھیج دے، تو یہ جو کاندھے پر، بائیں کاندھے پر اللہ نے فرشتہ بٹھا رکھا ہے جو گناہ لکھتا ہے، اللہ اس فرشتے کو حکم دے دیتا ہے کہ آج اگر اس بندے سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اسے لکھنا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھا رہا ہوں، لفظوں کو محسوس کیجیے، اللہ کہتا ہے آج اگر اس سے بندے سے گناہ ہو بھی جائے تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ فری ہو گئے جو کریں، اللہ نے تو منع کر دیا کہ لکھنا نہیں۔ تو ایک گناہ جو ہو جاتا ہے، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے۔ اللہ نے ہو جانے والے گناہوں کو لکھنے کے لیے منع کیا ہے، کیے جانے والے گناہوں کو لکھنے کو منع نہیں کیا۔ تو آپ آزاد نہ ہو جائیے گا کہ اب جو چاہیں ہم کریں تو لکھے گا نہیں، لکھے گا۔ اگر آپ جان بوجھ کے کوئی گناہ کریں گے تو لکھے گا، ہاں انسان ہونے کے ناطے نہ چاہتے ہوئے انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ کا حکم ہے لکھنا۔ صبح اٹھیے، کتنا آسان کام ہے گناہوں کو ختم کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا۔ صبح جیسے ہی جاگیے سب سے پہلے اپنی زبان سے بس ایک جملہ، میرے مالک شہزادی کونین کے جملہ دشمنوں پر پیش اللہ، دن بھر آپ کا کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ سن لیا آپ نے؟ اب پانچویں امام کا قول سنیں۔ پانچویں امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے مفضل۔ امام نے مفضل سے پوچھا، مفضل یہ بتاؤ، یہ اللہ نے جو داہنے اور بائیں کاندھے پر فرشتوں کو بٹھا رکھا ہے تو ان کا کام کیا ہے؟ مفضل نے کہا مولا آپ ہی سب کی زبان سے ہم نے سنا ہے کہ یہ داہنے کاندھے پر جو بیٹھا ہے جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو یہ لکھتا ہے، اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ بائیں کاندھے والا لکھتا ہے۔ مولا نے فرمایا مفضل یہ بتاؤ، جب تم سے کوئی نیکی ہوتی اور یہ داہنے کاندھے والا نیکی کو لکھنا شروع کرتا ہے تو یہ والا کیا کرتا ہے؟ کہا سید مولا بیٹھا رہے فرشتے کی، تو جب کوئی گناہ ہوگا تب اس کا قلم چلے گا، یہ گناہ لکھے گا۔ تو جب یہ لکھ رہا ہوتا ہے نیکی کو تو یہ خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ مولا نے فرمایا اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا قلم چلے گا تو یہ کیا کرے گا؟ کہا مولا یہ خاموش بیٹھا رہے گا۔ کہا مفضل کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جب تم اسے انجام دو تو اس کا قلم بھی چلے اور اس کا قلم بھی چلے؟ مفضل حیران ہو گئے، مولا جو بھی عمل ہوگا یا گناہ ہوگا یا نیکی ہوگی تو نیکی ہوگی تو یہ لکھے گا، اس کا قلم نہیں چلے گا، برائی ہوگی تو یہ لکھے گا، اس کا قلم نہیں چلے گا۔ یہ کون سا عمل ہے مولا کہ جب ہم انجام دیں اسے تو دونوں کا قلم ہے گا، ساتھ چلے گا؟ کہا ہاں میری دادی سیدہ کے دشمنوں پر لعنت بھیجو، یہ نیکی لکھنا شروع کر دے گا، یہ گناہوں کو مٹانا شروع کر دے گا۔ یہ صلوات بھیجیے کتنا آسان کام ہے، دن میں کسی وقت بھی جب بھی یاد آ جائے آپ اپنے دل میں، بولنے کی بھی ضرورت نہیں، زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں، دل بتائیے، ارادہ کر لیجیے، اللہ سے گزارش کیجیے میرے مالک شہزادی کونین کے دشمنوں پر لعنت ہو گئی، یہ گناہوں کو مٹانا شروع کر دے گا، یہ نیکیاں لکھنا شروع کر دے گا۔ اب ساتویں امام کو بھی سن لیجیے۔ ساتویں امام ایک بار
بتا رہا ہوں، کچھ محنت نہیں کرنا ہے، فری فنڈ کا ثواب کمانا ہے۔ ساتویں امام اپنے اصحاب کے درمیان میں تشریف فرما، صلوات بھیجیے۔ اور ایک اس سے بہتر ہمارا ساتواں امام اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما، مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، شب قدر میں، شب قدر سمجھے نا، یہ جو رمضان میں 22 رمضان کی گزر جانے کے بعد رات کو آتی ہے، اس کے بعد کہ اگر کوئی شخص شب قدر عبادت کے ساتھ شب بیداری کرے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ صحرا کے ذروں کے برابر ہو یا بارش کے قطروں کے برابر۔ تو میرے مولا کا اتنا کہنا تھا کہ صحابی نے رونا شروع کیا۔ اب مولا متوجہ ہوئے، بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ مولا اپنی تقدیر پر رو رہا ہوں، یہ جو ثواب آپ نے شب قدر میں عبادت اور شب بیداری کو بتایا ہے، میں اس سے محروم تھا، تک نہیں جانتا۔ ابھی جو پچھلا رمضان گزرا ہے، یہ آپ کی بات نہیں کر رہے، موجود صحابی کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ابھی پچھلا رمضان گزرا ہے سخت بیمار تھا، پوری رات سو کے میں نے گزرا۔ اگر یہ ثواب پہلے معلوم ہو جاتا تو چاہے اس بیماری میں مر جاتا، لیکن رات بھر جاگتا اور اللہ کی بات۔ مولانا نے کہا تمہیں افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بیماری کے سبب عبادت نہیں کر سکے، سو گئے، کوئی بات نہیں، ہم تمہیں دوسرا راستہ بتائیں۔ ہمارا کوئی چاہنے والا اگر بھوکا مل جائے، صرف ایک لقمہ اسے کھلا دو، اللہ تمہیں وہی ثواب دے گا جو رات بھر شب قدر میں جگانے اور عبادت کرتا ہے، یعنی سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیا، مولا آپ نے بے شک بہت اچھا طریقہ بتایا، لیکن میرے لیے مجبوری، میں اتنا فقیر ہوں، اتنا غریب ہوں کہ خود اپنے لیے بھی ایک لقمہ روٹی کا انتظام آسانی سے نہیں ہوتا۔ تو جب مجھے خود نصیب نہیں ہوتی روٹی تو میں دوسروں کے کیا کھلاؤں؟ مولا نے پھر سے دیکھے، امام اسے کہتے ہیں مشکلیں آتی جائیں حل بیان کرتا چلا۔ کہا ٹھیک ہے، تم کو نہیں کر سکتے تو میں دوسرا حل تمہیں بتا رہا ہوں۔ اگر کسی میرے چاہنے والے کا جنازہ جا رہا ہو، فقط ایک کاندھا دے دو، لیکن 4 کاندھے دینا چاہیے گھوم کے پیچھے سے، ایک ادھر پھر ادھر، دوسرے کاندھے سے 4 مرتبہ کم سے کم کاندھا دینا چاہیے، لیکن مولا نے فرمایا صرف ایک بار کاندھا ہے۔ اگر میرا چاہنے والا ہے اس کو ایک بار کاندھا دے دو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو شب قدر کی عبادت اور شب بیداری میں۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑ دیا، مولا یہ بھی میرے لیے بڑا مشکل کام ہے، زمانے سے بیمار چل رہا ہوں، اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ میرے لیے چلنا مشکل ہے، تو جنازے کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا؟ مولا نے کہا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے، چلو جانے تو تمہیں اتنا ہی ثواب پانے کا ایک دوسرا راستہ بتا رہا ہوں۔ کسی محب آل محمد کی بیماری کی خبر سنو، خالی اس کا ہاتھ چار پوچھنے، اس کی خیریت لینے کے لیے اس کے گھر چلے، اللہ تمہیں وہی ثواب دے گا جو شب بیداری کر کے شب قدر میں عبادت۔ پھر اس نے وہی بات، مولا یہ بھی کام میرے لیے بڑا مشکل ہے، میں کیسے جاؤں گا جب چل نہیں پاتا، کھڑا نہیں ہو پاتا، تو کیسے جاؤں گا؟ اچھا کہا ٹھیک ہے، غربت کی وجہ سے ایک لقمہ نہیں کھلا سکتے، کمزوری کی وجہ سے کاندھے پر جنازہ نہیں اٹھا سکتے، بیماری کی وجہ سے کسی بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے، تو تمہیں ایک بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں، جب رات میں بستر پر سونے کے لیے لیٹو تو بس ایک مرتبہ میری دادی کے دشمنوں پر لعنت بھیج دو، اللہ تمہیں وہی ثواب دے گا جو شب قدر میں بیداری اور عبادت کرنے کا۔ ایک صلوات دیکھیں، آپ نے غور فرمایا
बाअज़मत मेरी शहजादी है। इमाम बैठे बैठे जन्नत कमाने की तरकीब बता रहे हैं। न कोई मेहनत करना है, न कुछ खर्च करना है, न कोई जहमत उठाना है। उठो तो लानत भेजो, लेटो तो लानत भेजो, फ्री फंड की जन्नत। अब आपने मुलाजा फरमाया, मौलाए कायनात का कोई जवाब इस दुनिया में नहीं, शहजादी कौनैन का कोई जवाब दुनिया में नहीं। ये दो लाजवाब शख्सियतें थीं जिन्हें सीराए अफ के जरिए अल्लाह ने एक दूसरे का तरीके जिंदगी बनाया। अब आप जरा गौर कीजिए, जब मौला अली का कोई जवाब नहीं, शहजादी कौनैन का कोई जवाब नहीं, तो अब इस रिश्ते के बाद इनके घर में जो औलाद पैदा होगी उसका जवाब दुनिया का है। किसी में हिम्मत जब मेरे मौला हुसैन का जवाब था। मैं तफसीर में न जाके बस सिर्फ एक जुमला कह सकता हूँ, इतना बाअज़मत मेरा ये इमाम, पूरी कायनात का सरदार है मेरा रसूल। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा साहिब अज़मत है मेरा रसूल। पूरी कायनात में जिसका कोई जवाब नहीं, जो तख्लीक कायनात का जरिया है, वो मेरा रसूल। मगर शाहजादा आपका नवासा हुसैन इतना बाअज़मत था कि कायनात के ये अजीम बंदा अपने नवासे के लिए नाता बन गया, सुतुर बन गया, ऊंट की शक्ल। जाहिर सी बात है, मेरा नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, न अपनी मर्जी से कुछ कहता है। अगर वो अपने नवासे के लिए नाका बना है तो गोया हुक्म खुदा था, ए मेरे हबीब अपने नवासे के लिए तुम नाका बन जाओ। तो वो कायनात के सबसे साहिब अज़मत, अगर तुम्हारा नवासा इतना साहिब अज़मत है कि अगर इसके लिए तुम नाका भी बन जाओगे तो तुम्हारी तौहीद नहीं। अब अगर मैं अपनी ज़बान में कहूँ, हिंदुस्तान की ज़बान में, तो ये वो मेरा मौला हुसैन था कि दुनिया अगर पूजा भी करती तो हक़ अज़मत है। मगर क्या किया ज़माने ने हुसैन के साथ, तफसील में जाने का वक्त नहीं, वरना मैं आपको एक नहीं मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात सुनाता जिससे आप अंदाजा करते कि करबला में हुसैन के साथ हुआ। ये जो मसाइब बयान होते हैं, ये हुसैन पर होने वाले मसाइब नहीं हैं, ये मसाइब की झलकियां हैं। मुझे एक आलिम दीन ने खुद अपना वाक़या बताया, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, जिनसे खुश शहजादी कौनैन ने बताया कि करबला के बाद मैंने अपने अल्लाह से रो के दुआ की थी, मालिक मेरे लाल के रोने वाले मुझे इतने महबूब हैं, मुझे ये गवारा नहीं है कि उन्हें मौत आ जाए। मेरे बच्चों पर जो मसाइब गुजरे, अगर दुनिया ने जान ली और किसी ने बयान कर दिए तो न बयान करने वाला बयान करके बचेगा, न सुनने वाला सुन के बचेगा। मेरे मालिक मेरे हुसैन को होने वाले मजालिम को पर्दा डाल दे, ताकि दुनिया को असल मसाइल की खबर नहीं हो। तो ये जो हम बयान करते हैं, जिस पर आप रोते हैं, ये हुसैन के हकीकी मसाइब नहीं है। मसाइब तो वो हैं कि जिन्हें झेलने वाली ज़ैनब करबला जब आई थी तो बाल सफेद नहीं थे, मगर जब जिंदान शाम से रिहाई हुई तो कमर झुक चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी, बाल सफेद। कोई जो इस बात को आसानी से, लेकिन ये हकीकत कि मेरी शहजादी के साथ ऐसा ही हुआ। अब आप इससे अंदाजा कीजिए कि कैसे मसाइल थे कि जिन्होंने मेरी शहजादी को बूढ़ा कर दिया। अब बाबा, ये हमारी मस्ती की आखिरी अवधि। आप यकीन जानिए, मैं अपने घर पर ही मैं यहाँ में मजलिस करता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं खुद अपने घर में मजलिस नहीं पढ़ता, लेकिन ये मेरी बस्ती है, इस मजलिस को पढ़ने के लिए आता हूँ। अदादारों, आज तुम अपने मौला को रुखसत करो। सैयदा लाल आजकल तुम्हारे घरों में मेहमान,
آج اسے خدا حافظ کہنا میں اپنے بچپنے میں اپنے والد مرحوم اپنے چھوٹے دادا مرحوم کی زبان سے وہ نوحہ سنا ختم چہلم ہو گیا. لیکن مہمان جب گھر آتا ہے تو آپ بڑی عزت دیتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, اس کی خاطر کرتے ہیں, توازو کرتے ہیں. جب وہ جانے لگتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ گھر والے کہتے ہیں اگر کوئی تکلیف ہو گئی ہو تو معاف, آپ کی خاطر جیسی ہونے چاہیے ہم نہیں کر سکے, ہمیں معاف کر دیجیے گا. کائنات کا شہنشاہ ہے جو آج آپ کے گھر میں جاتا ہے. اپنے مولا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہیے مولا آپ کی جو شان ہے اس لائق ہم آپ کی عطاداری نہیں کر پائے, میرے آقا جو کمی رہ گئی ہو, آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ کا بابا بھی کریم, آپ کی ماں بھی کریم, آپ کا نانا بھی کریم, آپ خود بھی کریم ہیں. ارے ہوٹ جیسے خطا کار کو معاف کر دینے والے میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر سے گناہ جو حسن زد ہو گئے ہو, جو آپ کی خاطر و تواضع میں آپ کی عزاداری میں کمی ہو گئی ہو, مولا ہم سے معاف کر دیجیے گا. زندہ رہ گئے تو اگلے سال پھر معاف کر, لیکن اے میرے مولا اگر ہمیں موت آ جائے درمیان سال تو بس ایک ہی گزارش ہے, وہ بھی ہاتھ جوڑ کر کہ جب اگلا سال پھر محرم آیا اگر ہم اس دنیا میں نہ ہو تو آپ صاحب اختیار مولا ہے, آپ صاحب اختیار آقا ہے. آپ اللہ سے ہماری روحوں کو اتنی اجازت دلوا دیجیے گا کہ محرم میں ہم اپنے خانوں میں آ کے اپنے مولا کا ماتم کرتے ہیں. اجرکم اللہ, جزاکم اللہ خیر. آج کا دن چہلم کا دن ہے, ہماری بستی کا چہلم ہے, کربلا کے شہیدوں کا چہلم منانے پڑے. بس ایک ہی روایت سناؤں گا اور مجلس تمام. امام حسین علیہ السلام کے فرزند علی اکبر جو صورت و سیرت اور رفتار و گفتار میں بالکل رسول اللہ کی تصویر. بہت توجہ سے سنیے گا کہ واقعہ جو سنا رہا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ بہت روئیں گے. پورے عربستان سے میرے مولا کو مبارکبادیں دی گئی. مولا مبارک ہو, اللہ نے آپ کو شبیہ رسول میں کر دیا. اسی زمانے میں شام میں ایک شخص تھا جسے دنیا شاہ حلب کہتی, محب محمد وآل محمد بے حساب محبت کرتا. ادھر مولا کے ہاں علی اکبر کی ولادت تھی, اس کے گھر میں ایک بیٹی کی ولادت. اس نے مولا کو مبارکباد کا خط لکھا اور مبارکباد کے ساتھ ساتھ اس نے لکھا کہ مولا اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی, میری دلی تمنا ہے کہ آپ میری بیٹی کو علی اکبر کے ساتھ رشتے میں قبول کر کے اپنی کنیز بنا. یہ خط لکھ کے اس نے مولا حسین کو بھیجا. شاہ حلب کا قاصد مدینے پہنچا, مولا حسین کے سامنے شاہ حلب کا قاصد اس کے خادم نے رکھا. سنیے گا, دنیا میں کسی کے گھر بچے کی ولادت ہو کر کوئی مبارکباد دیتا ہے تو والدین گھر والے خوش ہوتے ہیں ہمارے بچے کی مبارکباد آئی ہے. لیکن میرے مولا کے سامنے جب شاہ حلب کا خط رکھا گیا, مولا نے ڈاڑھیں مار مار کے رو رہے. شاہ حلب کا قاصد پریشان ہے, میرے آقا نے خط میں کیا لکھ دیا جسے سننے سے پڑھ کر میرے مولا رو رہا. تھوڑی دیر مولا بہت روئے, لیکن آخر میں اپنے آنسو پوچھے اور شاہ حلب کو مولا نے جواب لکھا. اب جواب سنیے گا کیا لکھا مولا. مولا نے لکھا کہ اے شاہ حلب, تو نے میرے اکبر کی مبارکباد مجھے دی ہے, میں تجھے تیری بیٹی کی مبارکباد دیتا ہوں. تو نے علی اکبر کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے مجھ سے, مجھے اس رشتے سے کوئی انکار نہیں, مجھے پورا رشتہ قبول ہے, لیکن ایک شرط ہے. اے شاہ حلب, میرے بیٹے کا نکاح تب ہوگا تیری بیٹی کے ساتھ جب میرا لال 18 سال کا پورا ہو. کیا سنا آپ نے, میرے مولا نے پوری کربلا کی داستان ایک جملے میں لکھ دی کہ جب 18 سال کا اکبر ہو جائے گا تبھی اس کا نکاح ہوگا. حسین کے کہنے کا مطلب یہ تھا, نہ میرا لال 18 سال کا پورا ہو پائے گا نہ اس کی شادی ہو پائے گا. یہ خط لکھ کر
قاصد آیا شام وقت، اپنے آقا کے سامنے اس نے مولا کا خط رکھ دیا، اس نے خط کو چوما، سر پر رکھا، اس کے بعد جب پڑھا تو بڑی حفاظت کے ساتھ، جیسے آپ اپنے گھروں میں قرآن رکھتے ہیں ویسے اس نے حفاظت کے ساتھ اس خط کو رکھ دیا، اور اب گنتی گننے لگا، ایک ایک دن، دو دو دن، چار چار دن، کب 18 سال پورے ہوں اور میری بیٹی کی شادی علی اکبر کے ساتھ۔ 18 سال کے علی اکبر ہونے نہیں پائے، مدینہ اجڑ گیا۔ 18 سال کے علی اکبر ہونے نہ پائے، کربلا میں برچی کھا کر میرا شہزادہ مر گیا۔ مگر شاہ حلب کو کچھ خبر نہیں کہ مدینہ اجڑ گیا، اکبر مار دیے۔ وہ تو صرف دن گنتا رہا، 18 سال کے دن پورے ہوئے، اس نے پھر ایک خط مولا حسین کے نام لکھا۔ سنیے کہ بالکل چہروں سے متعلق روایت ہے، اس نے پھر مولا علی کے نام خط لکھا، مولا آپ کے حکم کے مطابق اس غلام نے 18 سال انتظار کیا ہے کہ شہزادہ 18 سال کا ہو جائے تو مولا 18 سال پورے ہو گئے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی کنیز کو لے کے آپ کے دلے دولت میں حاضر ہو جاؤں، آپ سیدھا آئے اب جاری کی کر دیجئے اور میری بیٹی آپ کی کنیز بن جائے۔ جب قاصد یہ خط لے کے مدینہ پہنچا تو کہتا میں نے دیکھا مدینے میں جیسے ایسا لگ رہا تھا کسی نے اسے لوٹ لیا، اتنی ویرانی ادھر چل رہا۔ وہ پریشان ہو گیا، مدینہ رسول اور اہل رسول کا شہر اور اتنی ویرانی ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ روضہ رسول پر چڑھ کے پوچھتا ہوں کہ یہ ویرانی اتنی کیوں ہے۔ جب قبر رسول پر پہنچا تو کیا دیکھا، رسول کی قبر اندھیرے میں، کوئی چراغ نہیں جل رہا۔ یہ پھر حیران ہوا، ارے جس کا حسین جیسا نواسا موجود ہو اس کے نانا کی قبر پر کوئی چراغ روشن نہیں۔ آیا قبر رسول کے پاس، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہو گیا، اے اللہ کے رسول میری سمجھ میں نہیں آتا، حسین جیسا بیٹا آپ کا موجود ہے اور آپ کی قبر پر اندھیرا ہے، کوئی اجالا کرنے والا نہیں۔ ایک مرتبہ قبر رسول لرزی، آواز آئی قاصد شاہ حلب، ارے تو کس حسین کی بات کر رہا ہے، دنیا نے میرا حسین مجھ سے چھین لیا۔ شاہ حلب تڑپ گیا، یہ رسول کیا فرما رہے ہیں، حسین کیسے چھن گیا آپ کا؟ کہ دنیا نے اتنا ستایا کہ میرا لال مدینہ چھوڑ کر بنا چلا۔ فوراً ہوا رسول نکلا، سواری بیٹھا اور چاہا کہ جلدی پہنچ کر اپنے آقا کو خبر دوں کہ مولا تو مدینے میں ہے، وہ تو کربلا لے گئے۔ خط لے کر پہنچا کے پاس، حلب نے بیوی کو آواز دی، بیٹی کو تیار سامان تیار، ہمیں خبر ملی ہے کہ حسین کربلا چلے، ہم بیٹی کو لے کربلا جائیں اور وہیں جا کے اپنے علی اکبر کے ساتھ اس کا نکاح۔ سن پاؤ گے میرے دوست، یہ کربلا جب پہنچا تو حسین کے چہلم کر دیں، اور یہ وہ چہلم تھا جس میں زینب بھی قید سے چھوٹ کے کربلا۔ ایک شاہ حلب، ایک اس کی زوجہ اور ایک اس کی بیٹی، یہ 3 افراد یہ تصور لے کر آئے تھے کہ کربلا میں میرا مولا آیا، شاہی مسند بچھی ہوگی جس پر میرا مولا بیٹھا ہوگا، غلام داہنے بائیں خدمت کے لیے کھڑے ہوں گے، کنیزوں کا جھرمٹ ہوگا شہزادیوں کے پاس۔ مگر جب وہ یہاں پہنچا تو اسے چند خبریں ملی اور خبروں پر روتی ہوئی بیویاں ملی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو قبر پر لوٹ رہی اور لوٹ لوٹ کے رو رہی، کہہ رہی بھائیا یہ بتاؤ مدینہ کیا منہ لے کے جائے گا؟ مدینے والے اگر پوچھیں گے کہ میرا مولا کہاں رہ گیا تو بھیا تم ہی بتا دو میں مدینے والوں سے کیا شاہ حلب اپنی بیوی کے پاس گیا، اس نے کہا ہم نے تو سوچا تھا کہ یہاں مولا ملے گا، مولا کے خادم غلام ملے گا، مولا کے بھائی عباس ملیں گے، مولا کا بیٹا اکبر نظر آئے گا، مگر یہاں تو سوائے چند خبروں کے اور کچھ روتی ہوئی بیویوں کے علاوہ کوئی۔ تم جاؤ، یہ جو بیوی خبر پر لوٹ لوٹ کے فریاد کر رہی، اس سے پوچھو یہ بیویاں کون ہیں اور یہ خبریں کس کی ہیں۔ شاہ حلب کی زوجہ آئی
اس مقام پر جہاں شہزادی اپنے بھائی قبر حسین سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے، اس نے آ کے سلام کیا، جملہ سنیے کا برداشت نہیں ہوگا، اس نے سلام کیا شہزادی جو اپنے بھائی کی قبر سے لپٹ کے رو رہی تھی، پتہ اٹھی، شاہ حلب کے ساتھ آئی، کہا یہ بتا تو نے مجھے سلام کیا؟ میں نے کہا ہاں میں نے آپ کو سلام کیا۔ شہزادی نے کہا تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہی ہے؟ میں جب سے مدینے سے نکلی ہوں کسی نے مجھے سلام نہیں کیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بی بی میں بتاؤں گی میں کون ہوں، مگر پہلے آپ بتائیے یہ قبریں کن کی اور آپ لوگ کون ہیں؟ تجھے پتہ نہیں؟ یہ میرے بھائی حسین کی قبر ہے، یہ میرے بھائی عباس کی قبر ہے، یہ مولا حسین کی پائتی میرے بیٹے علی اکبر کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ شاہ حلب کی بیوی کہتی ہے آپ کے بیٹے علی اکبر کی قبر، کیا آپ کے بھی کسی بیٹے کا نام اکبر تھا؟ شہزادے نے کہا ہاں میرے جگر کا ٹکڑا تھا میرا اکبر جو مار دیا گیا۔ شاہ حلب کی بیوی کہتی ہے میں تو صرف ایک ہی اکبر کو جانتی ہوں جو مدینے کا شہزادہ۔ شہزادی نے کہا کہ وہ تیرا شہزادہ اکبر، لیکن میرا لال اکبر تھا، میرا بیٹا اکبر۔ اب اس کے بعد شہزادی نے پوچھا کہ یہ بتا تو کون ہے؟ اب سنیے گا اس نے کیا کہا، اے بی بی میں شاہ حلب کی زوجہ ہوں، میری بچی سے علی اکبر کا رشتہ طے ہوا۔ مولا نے کہا تھا جب شہزادہ 18 کا ہو جائے گا تو نکاح ہوگا۔ میری بچی اور اکبر 18 سال کے ہو گئے تو ہم نے مولا کو خط بھیجا تو ہمیں جواب یہ ملا کہ مولا تو کربلا آ گئے ہیں، ہم یہاں مولا کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں شہزادہ اکبر کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ میری بیٹی کا اس کے ساتھ عقد ہو جائے۔
Jai!